बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं अदील महबूब और आज हम पढ़ने वाले हैं बाब नंबर 1 और इसमें हम पढ़ेंगे कि मसला क्या होता है और मसले को हल करने के जो मराहिल हैं वो कौन कौन से हैं, जिनमें आज पहला मरहला हम पढ़ेंगे जिसका नाम है मसले का तय्युन करना। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। मेरे अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, आज हमने बाब नंबर 1 का जो सबसे पहला मौजू है जिसका नाम है मसला हल करने के मराहिल, इसके ऊपर बात करनी है। लेकिन इसको पढ़ने से पहले सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि मसला होता क्या है, मसला किसे कहते हैं। मसले का मतलब कोई परेशानी नहीं है, बल्कि इसका मतलब ये है कोई ऐसा काम जो भी हमने हल करना है, कोई ऐसा काम जो हम करने जा रहे हैं उसको मसला कहते हैं। हम रोज़ाना की बुनियाद पे बहुत सारे मसाइल से गुज़रते हैं और बहुत सारे मसाइल को हल करते हैं रोज़ाना की बुनियाद पे। मिसाल के तौर पे, अगर आपने अपने घर से अपने स्कूल तक जाना है तो ये एक मसला है। आपने स्कूल से वापस घर तक आना है, ये एक मसला है। आपने पेपर देना है, ये एक मसला है। आपने सबक को याद करना है, ये भी एक मसला है। मसला कोई ऐसा काम जिसने हल होना है। तो इसका मतलब ये है कि मसला छोटा भी हो सकता है और मसला बड़ा भी हो सकता है। अगर मसला छोटा है तो हम उसको हल कर लेते हैं खुद ब खुद। उसके लिए हम कोई भी ऐसा काम नहीं करते जिसके लिए हमें एक खाका बनाना पड़े और एक सफ़े पे लिखना पड़े कि इस मसले को कैसे हल करेंगे। उसका फ़ैसला करने की ज़रूरत नहीं होती। हम क्या करते हैं कि हम अपने दिमाग में सोच लेते हैं कि इस मसले को हल कैसे किया जाएगा और हम उसको हल कर लेते हैं। ये वो मसले होते हैं जो छोटे छोटे होते हैं और हम इनको रोज़ाना की बुनियाद पर हल कर रहे होते हैं। हम रोज़ाना की बुनियाद पर इनसे गुजरते हैं, इस वजह से हम इनको हल करने की खुद ब खुद कोशिश करते हैं और हल कर लेते हैं, जिसकी मिसाल मैंने भी आपको दी। लेकिन कुछ मसाइल ऐसे होते हैं जिनको हल करना मुश्किल होता है, और हम ये भी कह सकते हैं कि कुछ मसाइल ऐसे होते हैं जो कि हम पहली दफ़ा हल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसलिए उसके लिए हमारे पास एक पूरा प्लान होना चाहिए और उस प्लान के मुताबिक हम उसको हल करेंगे। यहाँ पर जब भी हम मसला हल करते हैं, उसको हल करने के कुछ मराहिल हैं, वो हम पढ़ने वाले हैं। याद रखिएगा, मसला छोटा हो या बड़ा हो, मसला हल करने के कुछ मराहिल होते हैं। हम उन मराहिल से गुज़रते हैं और इन मराहिल की एक तरतीब होती है। उसी तरतीब की बुनियाद पे हम उस मसले को हल करते हैं। वो जो मराहिल हैं, उन मराहिल से गुज़रते हुए हम उस मसले को हल कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे, अगर आपने पानी भी पीना है और आप एक कुर्सी पे बैठे हुए हैं और पानी आपसे चंद कदम दूर भी मौजूद है, तो ये एक मसला है, क्योंकि ये काम अभी आपने करना है। इसके लिए आप मरहलावार वहाँ तक पहुँचेंगे और उस मसले को हल करेंगे। किस तरह से कि पहले आप उस कुर्सी से उठेंगे, आप चल के उस पानी तक पहुँचेंगे, उसके बाद ग्लास में पानी को भरेंगे, उसको पिएंगे और फिर वापस आएंगे। ये मरहलावार काम था जो आपने किया, फिर जाके आपका मसला हल हुआ। और आपने देखा कि इन मराहिल की एक तरतीब है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप पानी तक पहुंचने से पहले ही उसको पी लें। ये वाला मरहला आखिर में आएगा। लेकिन सबसे पहले आपका जो मरहला था वो क्या था कि आप वहाँ से कुर्सी से उठे, और दूसरा मरहला था कि आप चलकर पानी तक पहुँचे। ये मरहलावार काम था जो कि आपने किया। इसी तरह से हम रोज़ाना की बुनियाद पे बहुत सारे मसाइल को हल करते हैं। हम किसी दुकान पर जाते हैं तो वहाँ पर भी मसाइल को हल करते हैं। हमने उसे कोई चीज़ ख़रीदनी हो तो उसके लिए हम हिसाब किताब करते हैं कि ये चीज़ इतने की है, मेरे पास इतने पैसे मौजूद हैं, और ये जो पैसे हैं ये रकम है मेरे पास, इस रकम को जब मैंने इसको देना है तो ये मुझे कितनी बकाया रकम देगा। हम इसका हिसाब लगाते हैं अपने दिमाग में। ये भी एक मसला है जिसको हम हल करते हैं। तो रोज़ाना की बुनियाद पे हम बहुत सारे मसाइल से गुजरते हैं, चाहे हम खेल रहे हों, चाहे हम काम कर रहे हों, चाहे हम पढ़ रहे हों, या हम किसी सुपर स्टोर पर मौजूद हों। हम रोज़ाना की बुनियाद पर मसले हल करते हैं। अब आपको समझ आ गई कि मसला है क्या। तो आसान अल्फाज में मसले से मुराद कोई ऐसा काम जो भी हमने हल करना है, जिसका भी कोई नतीजा निकलेगा, जो कि किसी नतीजे को पहुंचना है अभी, उस काम को हम मसला कहते हैं। जब हम उस मसले को हल कर लेते हैं तो फिर हम कहते हैं कि अब मसला ख़त्म हो गया, हमने अपने मसले को हल कर लिया। इससे मुराद कोई परेशानी नहीं है, बल्कि इससे मुराद कोई ऐसा काम है
جو بھی ہم نے کرنا ہے، جو بھی ہم سر انجام دیں گے اور وہ اپنے کسی نتیجے کو پہنچے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس کوئی ایسا مسئلہ ہو جو کہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے، اس کے لیے کون سے مراحل ہوتے ہیں اور ہم کن مراحل سے گزرتے ہوئے ان پر عمل کرتے ہوئے اس مسئلے کو حل کر لیتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہوتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر جن سے ہم گزرتے ہیں، ان کو تو ہم بہت آسانی سے حل کر لیتے ہیں، اس کے لیے ایک پلان بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جو ہمارے پاس بڑے مسائل ہوتے ہیں ان کے لیے ہمارے پاس کچھ مراحل ہیں جن سے ہم گزرتے ہیں، اور انہی مراحل کے بنیاد پر ایک ترتیب میں ہم اس مسئلے کو حل کر لیتے ہیں اور اس کے نتیجے کو پہنچ جاتے ہیں، اور جو اس کا نتیجہ ہمیں چاہیے تھا وہ ہم تک پہنچ جاتا ہے۔ اب یہاں پر ہم یہی پڑھنے لگے ہیں مسئلہ حل کرنے کے مراحل۔ کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایک منظم طریقہ کار پر عمل کرنا ضروری ہے، جس میں نے آپ کو بتایا کہ ایک اس کی ترتیب ہوگی۔ منظم کا مطلب یہی ہے کہ ترتیب وار مراحل ہوں گے، ان سے گزر کے ہم پھر جا کر اس مسئلے کو حل کریں گے۔ تو کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایک منظم طریقہ کار پر عمل کرنا ضروری ہے۔ وہ جو طریقہ کار ہے اس کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے، ہم نے اس کے بارے میں پڑھا ہونا چاہیے، ہم نے اس کے بارے میں سیکھا ہو، پھر ہی ہم اس مسئلے کو حل کر سکیں گے، ورنہ اس مسئلے کو حل کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اب جب ہم ان مراحل کی بات کریں گے تو سب سے پہلا جو مرحلہ ہے وہ ہے مسئلے کا تعین کرنا، اور یاد رکھیے گا کہ یہ ہمارا پہلا مرحلہ ہوتا ہے، اور اگر ہم مسئلے کا تعین نہ کریں تو مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ مسئلے کی وضاحت کرنا ضروری ہے۔ یہ اصل میں یہ وہ مرحلہ ہے جس میں ہم واضح طور پر دیکھ لیتے ہیں کہ مسئلہ ہے کیا۔ یاد رکھیے گا، اگر مسئلہ ہمارے لیے واضح نہ ہو، ہمیں سمجھ ہی نہ ہو کہ مسئلہ ہے کیا، واضح طور پر ہمیں اس کی سمجھ ہی نہ آئے، تو ہم جو اگلے کام ہیں وہ نہیں کر سکتے، اور ہو سکتا ہے کہ مسئلہ حل ہونے کی بجائے وہ مزید بگڑ جائے۔ جو کام ہم کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہو ہی نہ، یا اگر ہو بھی تو اس میں کوئی مسئلہ آ جائے، اس میں مزید کوئی پریشانی آ جائے، کوئی الجھن آ جائے، کوئی غلط فہمی ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے جو سب سے پہلا مرحلہ ہے وہ ہے مسئلے کا تعین کرنا۔ اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں روزانہ کی بنیاد پہ جو مسئلے حل کرتے ہیں اس کے حوالے سے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم روزانہ کی بنیاد پہ مسئلے حل کرتے ہیں، اور مسئلوں کو حل کرنے کے لیے ہم ایک منظم طریقہ کار کے اوپر عمل کرتے ہیں، یعنی ایک ترتیب جو ہے اس کے مطابق ہم اس کو حل کرتے ہیں مرحلہ وار۔ مثال کے طور پہ آپ نے جب اپنے گھر سے اسکول جانا ہے تو آپ کے پاس اس کی ایک پلاننگ آپ کے دماغ میں ہو رہی ہوتی ہے، آپ ایک پلان تیار کرتے ہیں اپنے دماغ میں۔ ہے تو یہ چھوٹا مسئلہ، لیکن ہم اس کا بھی تعین کرتے ہیں، اس کو بھی واضح کرتے ہیں۔ ہم نے کتنے بجے جانا ہے اسکول، کس راستے سے جانا ہے، یہ ساری چیزیں ہم اپنے دماغ میں سوچتے ہیں، یہ مسئلے کا تعین ہے۔ آج کون سا دن ہے، آج ٹائم کیا ہے اسکول کا، یعنی آج اسکول کا وقت کیا ہے، وہاں پہ پہنچنا کتنے بجے ہے، ہم اپنے گھر سے کتنے بجے نکلیں گے تو کتنے بجے پہنچیں گے، یہ سارے کام ہم اپنے دماغ میں سوچ رہے ہوتے ہیں۔ یہ پلاننگ کرنے سے پہلے ہم مسئلے کو واضح کرتے ہیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے، ہم نے گھر سے اسکول جانا ہے۔ یہ کیا تھا، مسئلے کو واضح کرنا۔ تو یہ چونکہ ایک چھوٹا مسئلہ تھا تو اس کو واضح کرنا بہت آسان تھا، یہ پہلے ہی ہمارے لیے واضح ہو چکا تھا۔ جب ہم نے سوچ لیا گھر سے اسکول جانا ہے تو ہمارے دماغ میں فوراً آ گیا کہ اسکول کتنی دور ہے، خود بخود آ جاتا ہے، ہم سوچتے نہیں ہیں۔ جیسے بھی میں بات کر رہا ہوں تو آپ کے دماغ میں آپ کا اسکول آ رہا ہوگا، کیونکہ یہ ہمارے دماغ کے اندر اللہ تعالیٰ نے چیز رکھی ہوئی ہے کہ ہم کسی بھی چیز کے بارے میں سوچیں تو وہ ہمارے دماغ میں فوراً سے آ جاتی ہے، کیونکہ ہمارا دماغ اس کو واضح کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اگلا کام ہو سکے۔ یہ قدرتی عمل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دیا ہوا ہے، ہمارے دماغ کے اندر یہ سسٹم موجود ہے۔ تو مسئلے کا جو تعین ہے اس کو واضح کرنا ضروری ہے، اور یاد رکھیے گا کہ کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جو بڑے آسان ہوتے ہیں اور پہلے سے واضح ہوتے ہیں۔ واضح سے مراد ہے کہ ہمارے دماغ میں فوراً وہ واضح ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ کو ہمیں کرنا پڑتا ہے، کیونکہ جن کے بارے میں ہمیں نہیں پتہ یا جو ہم پہلی دفعہ کر رہے ہیں یا جو مشکل ہیں ان کو پھر ہمیں واضح کرنا پڑتا ہے۔ تو یہاں سے پڑھتے ہیں، ایک واضح مسئلہ میں کوئی غلط فہمی نہیں ہوتی۔ جو مسئلہ واضح ہوتا ہے نا، یہ واضح مسئلے کی تعریف ہے۔ آپ سے وہ پیپر میں پوچھ سکتا ہے کہ واضح مسئلہ کیا ہوتا ہے۔
ایک واضح مسئلہ جو ہوتا ہے اس میں کوئی غلط فہمی نہیں ہوتی، تمام بنیادی باتیں واضح طور پر متعین کی گئی ہوتی ہیں۔ جتنی تمام واضح باتیں ہیں وہ پہلے سے بتا دی گئی ہوتی ہیں، یا ہمیں ان کے بارے میں پتہ ہوتا ہے، ہمارا جو دماغ ہے اس کے بارے میں جانتا ہے، یا ہمیں پہلے سے بتا دیا گیا ہوتا ہے۔ ایسا مسئلہ جو ہے وہ واضح مسئلہ کہلاتا ہے، کیونکہ یہ پہلے ہی واضح ہے، ہمیں اس کو محنت کر کے، اس کے اوپر کام کر کے اس کو واضح کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، پہلے سے ہی واضح ہوتا ہے۔ جیسے ہم نے پڑھا کہ ایک واضح مسئلہ میں کوئی غلط فہمی نہیں ہوتی، اس میں غلط فہمی نہیں ہوتی، صاف واضح ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے مسئلہ۔ تمام بنیادی باتیں واضح طور پر متعین کی گئی ہوتی، جتنی بھی بنیادی باتیں اس مسئلے کی ساری بتا دی گئی ہیں کہ یہ کام ہے، ایسے کرنا ہے۔ یہ واضح طور پر منزل رکھتا ہے، اس کی واضح طور پر منزل ہوتی ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو کس طرح سے حل کرنا ہے، کیونکہ یاد رکھیے گا جب کوئی مسئلہ واضح ہوگا تو تب ہی اس کو حل کرنا آسان ہو جائے گا، اور اگر کوئی مسئلہ واضح ہی نہیں ہوگا تو اس کو حل کرنا اتنا ہی مشکل ہو جائے گا، چاہے وہ مسئلہ آسان ہی کیوں نہ ہو۔ تو یاد رکھیے گا کہ جو مسئلہ واضح ہوتا ہے اس کی اپنی ایک آسان ترین منزل ہوتی ہے، جہاں پہ اس کا مقام ہوتا ہے، جس کے ذریعے سے ہم اس کے نتیجے کو پہنچتے ہیں۔ اگر مسئلہ واضح نہ ہو تو ہم ذیل میں دیے گئے طریقوں میں سے کسی ایک کو اختیار کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، اگر تو مسئلہ واضح ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، پھر تو کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو واضح کرنے کے لیے، ہم اگلے مرحلے کی طرف چلتے ہیں۔ یہ تو پہلا مرحلہ ہے نا ہمارا مسئلے کا تعین۔ اگر وہ پہلے سے ہی واضح ہے، اگر وہ آسان ہے، اس کے اندر کوئی غلط فہمی نہیں ہے، اس کی اپنی ایک منزل ہے، اور اس میں تمام بنیادی باتیں جو ہیں وہ واضح کر دی گئی ہیں، تو پھر تو کوئی پریشانی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو واضح ہے۔ پھر ہم بآسانی اگلے مراحل جو ہیں وہ طے کریں گے، اگلے مرحلے کی طرف چلے جائیں گے۔ لیکن اگر مسئلہ واضح نہیں ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، یعنی اگر اس میں کوئی غلط فہمی ہے، اس کو سمجھنے میں کوئی دشواری آ رہی ہے، کوئی پریشانی آ رہی ہے، واضح ہی نہیں ہو پا رہا، تو اگلے کام کی طرف نہیں جائیں گے، اس کی پلاننگ نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ کہ واضح ہی نہیں ہے۔ مسئلہ اگر واضح نہ ہو، اس کی پلاننگ کرنا شروع کر دیں تو وہ خراب ہو جائے گا، اس کا نتیجہ غلط نکل آئے گا، اس لیے اس کو واضح کرنا ضروری ہے۔ تو واضح کرنے کے لیے ہمارے پاس یہ 3 طریقے ہیں، ان 3 طریقوں میں سے کسی ایک پر عمل کرتے ہیں، کسی ایک کو اختیار کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، یہ جو 3 طریقے ہیں، ان طریقوں میں سے کون سا طریقہ بہتر ہے؟ کئی دفعہ یہ سوال پوچھ لیتے ہیں طلباء طالبات، پوچھ لیتے ہیں کہ سر یہ جو مسئلے کے طریقہ کار ہیں، مسئلے کو واضح کرنے کے لیے طریقہ کار، ان میں سے بہترین کون سا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہوتا ہے کہ ان میں سے بہترین طریقہ کار جو ہے وہ آپ کے مسئلے کے اوپر انحصار کرتا ہے۔ یعنی کیسے پتہ چلے گا کہ کون سا بہتر ہے؟ یہ بات انحصار کرتی ہے اس بات پہ کہ آپ کا مسئلہ کیا ہے۔ مسئلے کے مطابق ان میں سے طریقہ ہم نے اختیار کرنا ہوتا ہے۔ کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے یہ پہلا طریقہ بہترین ہے، کچھ کے لیے دوسرا ہوتا ہے، کچھ کے لیے تیسرا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مسئلے کے مطابق ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جس طرح کا مسئلہ ہے اس کے مطابق ان میں سے ہم کو یہ ایک طریقہ اختیار کریں گے۔ کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جن میں پہلا طریقہ بہترین ہے، باقی 2 بہتر نہیں ہیں۔ کچھ مسائل ایسے ہیں جن کے لیے دوسرا بہتر ہے، پہلا اور تیسرا بہتر نہیں۔ کچھ مسائل ایسے ہیں جن کے لیے تیسرا بہتر ہے، پہلا دوسرا بہتر نہیں۔ اس لیے اس میں ہم نے دیکھنا ہوتا ہے مسئلہ کس طرح کا ہے، تو ہم ان کو دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارے مسئلے کے مطابق کون سا بہتر ہے، کس کے مطابق ہم اپنے مسئلے کو حل کریں، یعنی واضح کریں، اور کس کو اختیار کریں۔ کیونکہ جب ہم اپنے مسئلے کو واضح کر لیں گے تو پھر ہی ہم اس کو حل کر سکیں گے، اور مسئلہ اگر صحیح طور پہ واضح ہوا ہوگا تو پھر اگلے کام بھی صحیح ہوں گے۔ اگر مسئلے کو واضح ہی نہیں ہم کر پائے صحیح طرح سے تو اگلے سارے مراحل خراب ہو جائیں گے اور نتیجہ بھی غلط نکل آئے گا۔ اس لیے یہ پہلا مرحلہ ہے، اس کو صحیح طریقے سے سر انجام دیں گے تو اگلے مراحل صحیح ہوں گے۔ پہلے نمبر پہ آتا ہے ہمارے پاس مسئلے کا پس منظر معلوم کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کا پس منظر کیا ہے۔ پس منظر سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اس کے حالات و واقعات جاننے کی کوشش کرتے ہیں، جن حالات و واقعات میں یہ مسئلہ پیدا ہوا ہے یا ہو رہا ہے۔
وہ کون سے حالات و واقعات ہیں، یہ مسئلہ کیوں پیدا ہو رہا ہے، وہ کون سے حالات و واقعات ہیں جن حالات و واقعات میں یہ مسئلہ پیدا ہو رہا ہے، وہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسا کرنے سے کیا ہوتا ہے، جب ہم مسئلے کا پس منظر معلوم کر لیتے ہیں تو اس کو واضح کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے، اس کو سمجھنا بھی آسان ہو جاتا ہے، اور بعد میں اس کے اوپر کام کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ ہمیں حالات و واقعات کی جب سمجھ آ جائے گی، مثال کے طور پہ آپ کے اسکول میں آپ کے استاد نے آپ کو کہا کہ اگلے ہفتے سے آپ کی جو کلاس ہوگی وہ آن لائن ہوگی۔ اب یہ سننے کے بعد آپ کے دماغ میں فوراً سے اس کا پس منظر آ گیا، حالات و واقعات آ گئے کہ آن لائن کیوں ہو رہی ہے کلاس۔ اس کا مطلب ہے کہ اسکول شاید کچھ دیر کے لیے بند کیے جا رہے ہیں، کیونکہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جب آن لائن کلاس کا کہا جاتا ہے تو اسکول بند ہی ہوتے ہیں۔ اگر آن لائن اسی وجہ سے کلاس کی جا رہی ہے کہ اسکول بند ہونے والا ہے کسی بھی وجہ سے، تو ہمارے دماغ میں فوراً سے آئے گا کہ اس کا پس منظر کیا ہے۔ تو اس مسئلے کو واضح کرنے کے لیے بہتر جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ اس کا پس منظر معلوم کیا جائے، اس کے حالات و واقعات معلوم کیا جائے، تو واضح ہو گیا کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے، تو یہ واضح ہو گیا۔ دوسرے نمبر پہ آتا ہے اندازہ لگانا۔ جو ہمارے پاس معلومات ایسی ہوتی ہیں جو کہ عدم معلومات ہم جنہیں کہہ سکتے ہیں، یعنی وہ معلومات جو کہ مکمل نہیں ہیں، ان کا اندازہ لگاتے ہیں ہم کہ یہ اس طرح سے ہو سکتا ہے، اور یہ جو ہم اندازہ لگاتے ہیں یہ ماضی کے تجربات سے ہم اندازہ لگاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کو یہ نہیں بتایا گیا کہ آپ کی جو آن لائن کلاس ہے وہ کہاں پر ہوگی، کس ویب سائٹ پر ہوگی یا کسی چینل پر ہوگی، آپ کو نہیں بتایا گیا، تو آپ ماضی کے تجربے سے اس کا اندازہ لگائیں گے۔ یہ عدم معلومات ہے، یعنی کہ آپ کو بتایا نہیں گیا، تو آپ نے ماضی میں جہاں پہ آن لائن کلاس لی تھی، جہاں سے آن لائن کلاس پڑھی تھی، آپ کو وہیں پر جانا ہوگا، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہاں پر کلاس ہو رہی ہے، کیونکہ آپ کا ماضی کا تجربہ تھا۔ تو کچھ چیزوں کا ہم اندازہ لگاتے ہیں اپنے ماضی کے تجربات کی بنیاد پر بھی، تو ایک طریقہ کار یہ ہوتا ہے، تو مسئلہ واضح ہو جاتا ہے کہ کہاں پر اور کس وقت پہ یہ کلاس ہوگی۔ اور تیسرا جو ہے وہ ہے تصویر بنانا۔ یاد رکھیے گا کہ کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جن کو لکھنے کی بجائے اگر ہم ان کی تصویر بنا لیں تو تصویر سے اس کو واضح کرنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ تصویر سے جب ہم مسئلے کو دیکھیں گے تو واضح ہو جائے گا، اور اس کے اندر جو چیزیں ہمیں بتائی نہیں گئی ہوں گی، جو غلط فہمیاں ہوں گی، وہ دور ہو جاتی ہیں۔ تصویر کو دیکھ کے ہر غلط فہمی دور ہو جاتی ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ جیسے کہ یاد رکھیں، یہ آپ کی کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے کہ تصاویر الفاظ سے کہیں زیادہ بولتی ہیں، الفاظ کی بجائے تصاویر کہیں زیادہ بولتی ہیں۔ یعنی کہ اس کی مثال اس طرح سے ہے کہ آپ ایک کہانی پڑھ رہے ہیں جو لکھی ہوئی ہے، اور اگر اسی کہانی کو فلم میں تبدیل کر دیا جائے تو آپ فلم دیکھیں، کیونکہ وہ تصویری شکل ہے۔ آپ اگر فلم دیکھیں گے تو اس میں زیادہ واضح ہو جائے گا، کہانی پڑھیں گے تو اس میں زیادہ واضح بھی نہیں ہوگا، محنت بھی لگے گی، لیکن تصویر کو دیکھتے ہی ہر چیز واضح ہو جائے گی، اس فلم کو دیکھتے ہی ہر چیز واضح ہو جائے گی۔ تو کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جن کی تصویر بنانے سے ہم اس کو واضح کر لیتے ہیں اور مسئلے کا تعین ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سے ہم مسئلے کا تعین کرتے ہیں۔ اور یہاں پر کیا آپ جانتے ہیں، البرٹ آئنسٹائن نے کہا تھا اگر مجھے 1 گھنٹہ سیارے کو بچانے کے لیے دیا جائے تو میں کتنے منٹ، 59 منٹ مسئلے کی وضاحت اور 1 منٹ اسے حل کرنے پر خرچ کروں گا۔ آپ نے دیکھا کہ اس نے کیا کہا کہ 1 گھنٹے میں 60 منٹ ہوتے ہیں، اس نے کہا کہ 59 منٹ میں اس کی وضاحت کرنے میں لگا دوں گا اور 1 منٹ میں اس کو حل کر لوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر مسئلہ واضح ہو جائے نا تو پھر اس کو حل کرنا آسان ہوتا ہے، حل کرنے پہ کم وقت خرچ ہوتا ہے۔ لیکن اگر وہ واضح ہی نہ ہو اور ہم اس کے حل کی طرف دوڑ پڑیں تو پھر وہ حل کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا اور اس میں وقت بھی زیادہ خرچ ہو جائے گا۔ تو یہ ایک اس نے مثال دی ہے، صرف ایک اس نے بات کی ہے کہ زیادہ ٹائم اگر لگتا ہے تو لگا لو، لیکن مسئلے کو پہلے واضح کر لو، چاہے زیادہ ٹائم لگ جائے۔ یہاں پر ایک مسئلہ ہے جس کو ہم حل کرنے والے ہیں، اور اس میں تصویر بھی ہے، اس کو دیکھتے ہیں، یہ آپ کی کتاب میں بھی موجود ہے، اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں پر 3 گھوڑے آپ کو نظر آ رہے ہیں پہلے نمبر پہ، اور اس میں ان کو جمع کیا جا رہا ہے۔
एक घोड़ा जमा दूसरा घोड़ा जमा तीसरा घोड़ा, तो क्या कीमत आ रही है, यानी हमारे पास जवाब क्या आ रहा है 30। 30 का क्या मतलब है कि अगर इस घोड़े की कीमत 10 है, इसकी भी 10 है, इसकी भी 10 है, तो जवाब आएगा 30। यानी वो कौन सी 3 कीमतें ऐसी हैं जिनको हम जमा करें तो 30 आए, जाहिर सी बात है 10। तो इसका मतलब है एक घोड़े की जो कीमत है वो क्या है, 10 है। यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ ताकि आसानी रहे, क्योंकि आगे हमने इसको हल करना है। अगर एक घोड़ा हो जमा 2 मकनातीस हैं, ये 2 मकनातीस हैं, एक ये है और एक ये है, इस तरह से यहाँ पर भी 2 मकनातीस बने हुए हैं। तो एक घोड़े की कीमत है 10 हमें पता है, और 2 मकनातीसी हैं और 2 मकनातीसी हैं, तो इसका जवाब आ रहा है 18। इसका मतलब है 10 तो ये हो गए, पीछे 8 हैं, 8 तो 8 किस तरह से, 4 इसकी वैल्यू, 4 इसकी कीमत और 4 इसकी कीमत, ये कितनी हो गई, 18 हो गए टोटल। इसका मतलब है एक मकनातीस जो है, एक मकनातीस इसकी जो कीमत है वो क्या है, 2 है, यानी 2 इसकी कीमत 2 इसकी कीमत 4, 2 इसकी कीमत 2 इसकी कीमत 4, तो 4 4 और 10 कितने हो गए, 18 हो गए। जमा किया जा रहा है इनको। फिर यहाँ पर 2 मकनातीस हैं और हमें पता है कि 2 मकनातीस जो हैं इनमें से एक मकनातीस की वैल्यू 2 है और 2 मकनातीस की वैल्यू 4 है, यानी 2 मकनातीस की जो कीमत है वो 4 है। इसमें से तफरीक किया जा रहा है, ये एक मौज़ों का जोड़ा है, तो इसमें से हम जब मनफी करेंगे, एक मोज़े का जोड़ा जो है, इसमें 2 मोज़े हैं असल में, इसमें से जब हम इसको मनफी करेंगे तो जवाब आ रहा है 2। इसका मतलब है कि एक मोज़े की कीमत 1 है, 1 और 1 2, और इसकी कीमत क्या थी हमारे पास, 2 और 2 4, तो 4 में से जब हमने मनफी किया 2 तो 2 आ गए। इसका मतलब है कि एक जो मोज़ा है इसकी कीमत है हमारे पास 1। अब यहाँ पर जवाब क्या आएगा, इसका हमने अंदाज़ा लगाना। अब मैंने यहाँ पर कीमतें लिखी हुई हैं, एक मोज़े की जो कीमत है वो 1 है, जमा एक घोड़े की जो कीमत है वो 10 है, 10 जमा 1 कितना होगा, 11 हो गया। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये हो गया 11। और यहाँ पर ज़रब किया जा रहा है एक मकनातीस को, और एक मकनातीस की जो कीमत है वो 2 है, तो 11 ज़रबे 2 ये किसके बराबर होगा, 22 के, तो 22 हमारा जवाब आएगा। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। तो जैसा कि आपने देखा कि मसला है क्या, इसकी तारीफ़ हमने देखी, और हमने देखा कि मसले का तयन क्या होता है, ये पहला मरहला है मसले को हल करने में। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। बाकी इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, तब तक मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।